बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे शोहर का इंतकाल एक छोटे से हादसे में हुआ था। हादसा छोटा था लेकिन सदमा बहुत बड़ा। 2 बच्चों के साथ अकेली औरत, ना घर की ना बाहर की। रिश्तेदारों ने अफसोस ज़रूर किया लेकिन साथ निभाने को कोई तैयार ना था। कुछ महीने तो जैसे तैसे गुजर गए। फिर गुर्बत ने दरवाजे पर दस्तक देना बंद करके दरवाज़ा तोड़ दिया। तभी एक दिन देवर का फ़ोन आया, वही देवर जिसने शौहर की मौत के बाद पलट कर भी ना देखा था। भाभी, आप सऊदीया आ जाएं बच्चों के साथ, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा। बच्चे मेरे साथ रहेंगे और आपके लिए एक नौकरी का इंतज़ाम कर दूँगा। मैं हैरान भी थी, शक में भी, लेकिन मजबूरियाँ अक्सर शक को दबा देती हैं। मैं बच्चों के साथ सऊदीया चली गई। देवर एयरपोर्ट पर मिला लेकिन चेहरे पर वो गमजोशी ना थी जो एक करीबी रिश्तेदार की होनी चाहिए। चंद दिन इसके घर रही, फिर इसने कहा, भाभी आपको एक ओल्ड होम में जॉब मिल सकती है, अच्छी तनख्वाह है, रिहाइश भी फ्री, बच्चे मेरे पास रहेंगे, मैं अच्छे स्कूल में डाल दूंगा। मैं खामोश रही, सिर्फ बच्चों की आंखों में मुस्तकबिल का ख्वाब देखकर हाँ कर दी। ये एक शानदार इमारत थी, सफ़ेद दीवारें, खिड़कियाँ बड़ी बड़ी, लेकिन अंदर दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी दिल को चीर देती। यहाँ सिर्फ औरतें नहीं, बूढ़ी, कमज़ोर और चुप। किसी की आंखों में इंतज़ार था, किसी के लबों पर शिकवा, किसी के हाथों में एक पुरानी तस्वीर। हर रात कोई ना कोई औरत रोती थी, कोई ज़ोर से, कोई आहिस्ता। नर्सें कहती, बस याद आती है बेचारी को, घर की, बेटे की, बहू की। एक दिन मेरी ड्यूटी एक नई खातून के कमरे में लगी। नुसरत बानो नाम था। बहुत खामोश औरत थी, ना कुछ बोलती और ना किसी से नज़रें मिलाती, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी तकलीफ़ थी, ऐसी जो लफ्ज़ों से बाहर थी। फिर एक रात एक चीख सुनाई दी। रात के कोई 2 बजे होंगे। नुसरत बानो के कमरे से रोने या शायद चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़ी, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने आहिस्ता से झांका और मेरा दिल जैसे रुक गया। मेरे देवर ज़मीन पर बैठा नुसरत बानो के कदमों में सर झुकाए ज़ारो कतार रो रहा था। माफ़ कर दो माँ, मैं मजबूर था, मैंने तुम्हें छुपाया, तुम्हें छोड़ दिया, बस अब और ना रोना, ना किसी को कुछ बताना। नुसरत बानो खामोश बैठी थी, आंखों में ना आंसू थे ना गुस्सा, बस एक खालीपन जो मौत से भी ज़्यादा खौफनाक लगता था। अगली सुबह मैंने खुद को बहुत थका हुआ महसूस किया। रात का मंजर ज़हन पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। ना मैं सो सकी, ना सोचना बंद कर सकी। नाश्ते की मेज़ पर नर्सें वही हंस बोल रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे अंदर एक शोर था, कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ था। दोपहर की शिफ्ट में मेरी ड्यूटी फ्री थी। मैं सीधी उस कमरे में गई जहां मरीज़ों का पुराना डेटा रखा होता है, फाइलें, रजिस्टर, दुआओं की रसीदें और कुछ पुरानी तस्वीरें। नुसरत बानो के नाम की फ़ाइल निकाली, इसमें कुछ अजीब बातें दर्ज थीं। दाखिला तारीख 9 साल पहले, लाने वाले का नाम दर्ज नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं लिखा था, मगर सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ थी एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर जिसमें नुसरत बानो जवान थी और इनके साथ एक बच्चा तकरीबन 10 साल का, गोल चेहरा, मासूम आंखें। मैंने गौर से तस्वीर देखी, ये बच्चा देवर नाजिम ही था। तभी मेरा हाथ कांप गया। मैं दोपहर के वक्त इनके पास पहुंची। कमरा हल्की खुशबू से महक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ दुआएं की हों। मैंने आहिस्ता से पूछा, अम्मी आप मुझे पहचानती हैं? वो मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराए, जैसे किसी भूली हुई याद को छू लिया हो। मैंने वही तस्वीर उनके सामने रखी। याद है ना? और ये इनकी आंखों में पानी भर आया और पहली बार उनके होंठों ने कुछ कहा। मेरे बेटे का नाम नाजिम था। सब ने कहा वो मर गया, मगर वो तो ज़िंदा निकला और मुझे मार दिया। मैं लर्ज़ गई। इसी रात मैं देवर के घर गई बच्चों को देखने, लेकिन बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे। पहली बार बेटे ने कहा, अम्मी चचा बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं तुम वापस ना आए। देवर की बीवी शाइस्ता किचन में थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम जानती हो नाजिम की माँ कौन है? वो चुप रही, फिर आहिस्ता से कहा, ये बात मत पूछो, नाजिम इस सवाल पर पागल हो जाता है। वो कहता है उसकी माँ मर चुकी है। देवर के घर से वापस आकर मैं खामोश कमरे में बैठी रही। दिल में एक तूफान था, आंखों में नमी और जहन में ख़तरनाक सोच। उसी रात मैं नाइट शिफ्ट पर थी। नुसरत बानो का कमरा सामने था, चुपचाप बंद दरवाज़ा, हल्की सी रोशनी। लेकिन फिर अचानक कॉरिडोर में एक साया नज़र आया, काला लिबास, तेज़ कदम। मैंने पीछा किया लेकिन कोई नज़र ना आया। तब मैं पलटी और देखा नुसरत बानो का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैं अंदर गई। नुसरत बानो बेहोश थी, चेहरे पर खौफ, हाथों में लर्जिश।
میں نے ان کا ہاتھ تھاما تو ایک دم چونکی اور میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے پاس رہو، مت جاؤ۔ ان کا یہ جملہ بس ایک جملہ نہیں تھا، کسی ماضی کے زخم کی دھاڑ تھی، اور وہ شخص جو میرے لیے اجنبی نہ رہا۔ اگلے دن اولڈ ہوم میں ایک نیا ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر یوسف خان، دراز قد، باروب آواز، لیکن آنکھوں میں عجیب سی نرمی۔ مجھے اس سے پہلی ہی ملاقات میں ایک انسیت سی محسوس ہوئی۔ شاید اس کے سوال پوچھنے کے انداز میں ایک فکر چھپی تھی، یا شاید اس لیے کہ کئی دنوں بعد کسی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ آپ کی آنکھیں کہتی ہیں کہ آپ کے دل میں کئی راز ہیں، اس نے ایک دن کہا۔ میں ہنسنے لگی، لیکن میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ سے زیادہ لرزش تھی۔ ڈاکٹر یوسف نے نصرت بانو کا کیس فائل مجھ سے مانگا اور ایک دن کہنے لگے، آپ ان کے بہت قریب لگتی ہیں، یہ آپ کو بیٹی کی طرح دیکھتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آواز میں ایک ذاتی درد سا محسوس ہوا، جیسے اس نے بھی کسی ماں کو کھو دیا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ میرے رازدار بننے لگا۔ میں نے اسے وہ تصویر دکھائی، نصرت بانو کیوں ناظم کی، اور ان کی سسکیاں۔ ڈاکٹر یوسف گمسم ہو گیا، وہ مجھے سمجھتا تھا، میری آنکھوں کا درد پڑتا، میری خاموشی سن لیتا۔ کئی بار جب رات کو میں نائٹ ڈیوٹی پر ہوتی تو بغیر کچھ کہے میرے ساتھ بیٹھ جاتا اور چپ چاپ صرف میری موجودگی محسوس کرتا۔ کمرے میں خاموشی ہوتی، لیکن دلوں میں گفتگو جاری رہتی۔ ہم ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ کہتے، بہت کچھ کہہ جاتے۔ اسی رات جب میں ایک بار پھر فائلوں کو دیکھنے لگی، نصرت بانو کی فائل میں ایک اور تصویر ملی۔ یہ تصویر میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس میں ایک عورت کھڑی تھی، نصرت بانو، لیکن ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ یہ لڑکی میں تھی، نصرت بانو کے ساتھ میری ہی تصویر۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میری تو ماں فاطمہ بی بی تھی، جن کی موت کے بعد ہم ٹوٹ گئے تھے۔ تو پھر نصرت بانو؟ دماغ مفلوج سا ہو گیا۔ میں نے فوراً وہ فائل اور تصویر لے کر ڈاکٹر یوسف کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ یوسف نے تصویر دیکھی، ایک لمحہ کو ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ پھر وہ اٹھا کمرے کی کھڑکیاں بند کیں اور دھیرے سے بولا، یہ باتیں زبان سے نکلیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ میرے ہونٹ کانپ گئے، لیکن میں نے سر ہلایا۔ یوسف نے ایک فائل نکالی، نصرت بانو کی نہیں بلکہ فاطمہ بی بی کی۔ فائل میں صرف ایک صفحہ تھا، ایک ڈی این اے رپورٹ۔ فاطمہ بی بی میری حیاتیاتی ماں نہیں تھی، میں گود لی گئی بچی تھی۔ اصل ماں نصرت بانو۔ دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں چیخ نہ سکی، بس دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ یوسف میرے پاس آیا اور نرمی سے بولا، وہ تمہیں بچا کر کسی اور کے سپرد کر گئی تھیں۔ یہ راز اب ناظم سے جڑا تھا، ناظم جو میرا دیور نہیں بلکہ سوتیلا بھائی نکلا۔ اصل ماں نصرت بانو اور اصل باپ؟ یوسف نے کہا، تمہارے والد کو ناظم کے باپ نے مار دیا تھا، نصرت بانو کو پاگل قرار دے کر اولڈ ہوم میں پھینک دیا تاکہ وہ کبھی بول نہ سکے۔ اب میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں صرف ایک بیوہ نہیں، ایک ماں نہیں، ایک ملازمہ نہیں، میں نصرت بانو کی بیٹی تھی، اس عورت کی جس کی زندگی کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ یوسف میری ہر بات سمجھتا تھا، میرے آنسوؤں کی تشریح وہ لفظوں سے پہلے کر لیتا تھا۔ ایک رات میں نے پوچھ ہی لیا، یوسف تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے نا؟ وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ اولڈ ہوم کی گلیوں میں وہ رات کچھ الگ تھی۔ نصرت بانو کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن آنکھوں میں ایک اجنبی چمک تھی، جیسے کوئی پرانا در کھلنے والا ہو۔ میں ان کے سامنے بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ بولی، امی آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ ایک لمحے کی خاموشی، پھر ان کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ نکلے اور وہ بولی، میری جان، میری ربائی۔ ربائی؟ یہ میرا اصل نام تھا۔ میری پہچان، اور ان لفظوں نے میری روح کے در و دیوار ہلا دیے۔ اسی رات نصرت بانو نے کانپتی آواز میں سچ بولنا شروع کیا، ایسا سچ جو سالوں قید رہا۔ تم میرے شوہر کی ناجائز اولاد نہیں تھی، تم میری محبت کی نشانی تھی۔ محبت؟ میں ہکا بکا رہ گئی۔ نصرت بانو نے بتایا، وہ ایک پروفیسر ارحم سے محبت کرتی تھی، تعلیم یافتہ، باوقار اور نہایت باصول شخص، لیکن خاندان نے زبردستی ان کی شادی کسی اور سے کر دی، یعنی ناظم کے باپ سے، جو ایک ظالم، زبردستی کرنے والا شخص تھا۔ نصرت بانو کے دل میں صرف پروفیسر ارحم تھے، اور وقت کے ساتھ ایک چھپی ہوئی ملاقات میں اس دنیا میں آ گئی۔ لیکن جب یہ راز ناظم کے باپ کو معلوم ہوا، اس نے پروفیسر ارحم کو قتل کروا دیا، نصرت بانو کو پاگل قرار دلوایا اور مجھے فاطمہ بی بی کے حوالے کر کے پردہ ڈال دیا۔ ناظم جو خود کو دیور کہتا تھا، دراصل میرا سوتیلا بھائی تھا اور میرے والد کے قاتل کا بیٹا۔
اب سمجھ آئی کہ وہ مجھے اولڈ ہوم میں دھکیل کر بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے نصرت بانو سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ سچ کبھی سامنے نہ آ سکے۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ میں یوسف کے پاس گئی اور اسے سب بتا دیا۔ میں نے خفیہ کیمرہ خریدا اور اولڈ ہوم کے کچھ مخصوص کمروں میں لگا دیا جہاں ناظم رات کو آتا تھا، اور پھر ایک دن کیمرے نے وہی پکڑ لیا جس کا مجھے خوف تھا۔ ناظم نصرت بانو کے کمرے میں داخل ہوا، ان کے تکیے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے دبانے لگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یوسف فوراً میری مدد کو آیا۔ ہم نے نصرت بانو کو بچا لیا اور ناظم وہ فرار ہو چکا تھا۔ اس رات نصرت بانو میرے بازوؤں میں تھی، سانس ٹوٹی ٹوٹی سی، لیکن آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ اندر سے کچھ کہہ رہی ہوں مگر الفاظ زبان تک نہ آتے ہوں۔ میں نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، چپکے سے کہا، امی میں آپ کا بدلہ نہیں لوں گی، میں صرف آپ کو آپ کی پہچان واپس دوں گی۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ یوسف نے میری طرف دیکھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ نہ نکلے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں ایک طوفان تھا۔ ربائی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کبھی کبھی انسان کا ماضی اسے اس طرح جکڑ لیتا ہے کہ حال بھی قید ہو جاتا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا تمہارا بھی کوئی ایسا راز ہے یوسف؟ اس بار وہ ہنسا نہیں، بس ایک طویل سانس لی اور بولا، جب وقت آئے گا سب بتاؤں گا۔ میرے بچے زین اور حرین کئی دنوں سے چپ چھپ تھے۔ ایک دن حرین نے مجھے پکڑ کر کہا، امی چچا رات کو کسی سے ویڈیو کال پر بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ لڑکی اب میرے قابو سے باہر جا رہی ہے۔ دل دھک سے رہ گیا۔ میری بیٹی محض 7 سال کی حرین، اولڈ ہوم میں ایک پرانا اسٹور روم تھا جسے کوئی نہیں کھولتا تھا۔ نصرت بانو اکثر اس دروازے کو دیکھتی تھیں، کبھی ہنستی کبھی روتی۔ ایک دن ان کے تکیے کے نیچے سے مجھے ایک چھوٹی سی چابی ملی۔ میں یوسف کے ساتھ وہ اسٹور روم کھولنے گئی۔ اندر اندھیرا تھا، دھول میں لپٹے پرانے صندوق جن میں کسی کی پوری زندگی دبی ہوئی تھی۔ ایک صندوق میں ایک پرانا ریکارڈ تھا اور اس میں ایک ٹیپ، ارحم اور نصرت لکھا ہوا۔ نصرت، اگر یہ پیغام تم تک پہنچے تو سمجھ لینا میں شاید اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن میری محبت، میری روشنی ربائی تمہیں مل گئی ہوگی۔ اس کی حفاظت کرنا، وہ تمہاری روشنی ہے اور میرا یقین۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یوسف کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ ناظم ایک دن پھر اچانک نظر آیا، اس بار وہ بظاہر مہربان لیکن اندر سے کچھ اور۔ اس نے کہا، ربائی چلو بچوں کو لے جاؤ، اب میں تمہیں مزید تنگ نہیں کروں گا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں وہی زہر تھا، وہ خاموشی جس میں سازش چھپی ہو۔ ان دنوں میں یوسف میرے بہت قریب آ گیا۔ ایک رات جب سب سوتے تھے، ہم اولڈ ہوم کے باغ میں بیٹھے تھے۔ چاندنی نیچی نیچی برس رہی تھی اور ہوا میں نصرت بانو کی دعاؤں کی خوشبو تھی۔ یوسف نے میرے کان کے قریب آ کر بس اتنا کہا، ربائی اگر تمہیں کبھی لگا کہ تم اس سب سے تھک گئی ہو تو بس پلٹ کر دیکھنا۔ وہ رات عام راتوں سے مختلف تھی، ہوا میں نمی تھی اور در و دیوار جیسے سانس روک کر کسی قیامت کے انتظار میں تھے۔ یوسف میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور میں زمین کو، جیسے کسی پرانی قبر پر کھڑا ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، ایک انجانی گھٹن۔ اولڈ ہوم کے ایک کونے میں وہ دروازہ تھا جس پر عملہ ممنوع کا بورڈ برسوں سے لٹک رہا تھا، لیکن اس روز نصرت بانو کی موت کے بعد کسی نے اس دروازے پر تالا نہیں لگایا تھا۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا۔ بجلی نہیں تھی، صرف موبائل کی فلیش لائٹ۔ سامنے ایک ٹوٹی ہوئی الماری، دیوار پر سیاہ دھبے اور ایک پرانا صوفہ تھا۔ کونے میں ایک پرانی نوٹ بک رکھی تھی جس پر لکھا تھا، میرا نام ناظم نہیں، میرا نام رازدان ہے۔ میری انگلیاں کپ کپ آئیں۔ یہ کیسا کھیل تھا؟ کون تھا وہ شخص جسے دیور سمجھتے رہی، اپنے بچوں کا چچا؟ نصرت، تم نے میری ماں کو محبت چھینی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ ربائی، تم میری کمزوری ہو سکتی تھی لیکن تم نے طاقت بننے کی کوشش کی۔ اب کھیل ختم۔ میرے ہاتھ سے نوٹ بک گر گئی۔ میں نے یوسف کی طرف دیکھا، دل دھڑک رہا تھا لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آئی۔ میری بیٹی حرین جاگ رہی تھی، آنکھوں میں نیند لیکن چہرے پر خوف۔ امی، ابھی کوئی ہمارے بیگ میں کچھ رکھ کے گیا ہے۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے بیگ کھولا تو ایک
ایک پین ڈرائیو نکلی، یوسف کو بلایا، ہم نے لیپ ٹاپ میں لگایا تو اس میں کئی لڑکیوں کی ویڈیوز تھیں جو راز میں نے خفیہ کیمروں میں ریکارڈ کی تھی۔ یہ اولڈ ہوم نہیں تھا، یہ گناہوں کا قبرستان تھا۔ رازن کے چہرے سے نقاب اتر چکا تھا، وہ اب بھی وہی بدلحاظ شفاف انسان تھا، لیکن اب اس کے سامنے وہ ربائی کھڑی تھی جس کے پاس نہ صرف ثبوت ہے بلکہ ہمت بھی۔ یوسف میرے ساتھ اولڈ ہوم کی ہر فائل، ویڈیو اور زارون کی ڈائری کے ساتھ اسٹیشن پہنچا۔ سب سے پہلے اس نے وہ پین ڈرائیو انسپکٹر کو دی۔ اگلے دن جب پولیس زارون کو گرفتار کرنے آئی تو وہ ہنسا، جیسے یقین نہ ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو تم جیت گئی؟ تم تو ایک بیوہ ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے پاس سچ ہے، اور سب سے بڑی بات، میرے بچے جن کا میں اب خود مستقبل بنوں گی۔ زارون کو ہتھکڑی لگی اور اولڈ ہوم کی دیواریں پہلی بار خاموش ہو گئیں۔ چند مہینے بعد وہی ربائی جو ایک وقت میں سہارے ڈھونڈتی تھی اب اولڈ ہوم کی نئی ڈائریکٹر بن چکی تھی، اور وہ سب عورتیں جو پہلے صرف وقت کا بوجھ سمجھی جاتی تھیں اب وہاں عزت سے رہ رہی تھیں۔ زین اور حرین نئے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور میں ہر رات نصرت بانو کی تصویر کو دیکھتی تھی۔